एपिसोड 6। ताशिया वापस आई तो हम दोबारा चल पड़े। रास्ते में मैंने ताशिया को वो वाक़या तफसील से बताया जो उससे अलग होने के बाद पेश आए थे। वो बड़ी तवज्जो से सुनती रही। जब मैंने बात ख़त्म की तो वो नफ़रत से अपने होंठ सिकोड़ते हुए बोली, मलिका रूमा बहुत कीना परवर और मुंतक़िम मिजाज औरत है। तुमने उससे गद्दारी की है, इसलिए वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और बदला लेने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। हुर्मत से मेरी दुआ है कि सुर शैतान राफेल जल्द अज जल्द अकरान की ईंट से ईंट बजा दे और युतामा और रोमा को तहतीक कर दे। मगर युताबा तो तुम्हारा हमजाद है, उसने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? उसके गुनाह भी कुछ कम नहीं है। मौका मिले तो वो भी डसने से बाज नहीं आता। फिर वो सर झटक कर कदर तौक़ुफ़ से बोली, मैं भी किस कदर अहमक थी जो रोमा के धोखे में आ गई। पहले तो उसने बातों बातों में तुम्हारे बारे में तफसीलन पूछा, फिर ना जाने क्या किया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। दस्तरखान से उठते मेरे हाथ पैर सनसनाने लगे और सर बुरी तरह घूमने लगा। फिर जहन एकदम तारीक हो गया और कुछ होश ही ना रहा। होश आया तो महल से दूर तुम दोनों के साथ थी। ये तो अब पता चला कि वो मुझे बेहोशी की दवा देकर तुमसे साजबाज करने चली गई थी। कितनी खतरनाक औरत है वो युताबा और मुझसे तो एक वक्त छुटकारा हासिल करना चाहती थी, और वो भी इस अंदाज में कि उस पर किसी को शुबा तक नहीं हो सकता था। मैं समझती कि युताबा की हलाकत के बाद वो तुम्हें भी मरवा देती, क्योंकि तुम राजदार थे। वो एक हरजाई औरत है, उसके लिए आशिकों की कमी नहीं। अब तो उसे भूल ही जाओ शहजादी, वो खुद बखुद अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। ये बताओ कि इस इलाके के बारे में जानती हो कुछ? अहबास यहाँ से कितनी दूर होगा? मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इस रास्ते से गुजरी हूँ। ये रास्ता और इलाका तो मेरे लिए अनजाना है। तुम्हारा ये गुलाम कब काम आएगा? कुछ देर पहले तो बड़े बड़े दावे कर रहा था। उसने सिलारों की तरफ इशारा किया जो हमसे काफ़ी आगे चल रहा था। मैं खामोश रहा। सूरज गुरूब होने वाला था और धुंध दोबारा लबीज होती जा रही थी। सामने घना जंगल नजर आ रहा था। यही जंगल रात को हमारी क़यामगाह और पनाहगाह बन सकता था। रास्ता मालूम करने के मामले में कबरूती बहुत तेज होते हैं। वो चांद और सितारों की मदद से सिमत और मंजिल का तयन कर लेते हैं। कबरूती और फरसिला? मेरे जहन में ख्वाब में देखी हुई औरत का नाम गूंजने लगा, लेकिन मैं मसलहतन चुप रहा। एक औरत को भुगत चुका था, लिहाजा दूसरे का जिक्र नहीं सुनना चाहता था। मेरे सितारे बताते थे कि औरतें मुझे रास नहीं आती, वो हमेशा मेरे लिए किसी न किसी मुसीबत का बायस बन जाती हैं। अब दरसिला का शिदरा नसब पूछना खुद को हलाकत में डालने के मुतरादिफ था। डूबते सूरज की सुर्खी भी तहलील ना हुई थी कि हम जंगल के करीब पहुंच गए। बुलंद वाला दरख्तों पर धुंध गहरी होती जा रही थी और यकलक खुनकी में इजाफा हो गया था। मुझे खुनकी नहीं, भूख सता रही थी। मैंने ताशिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी सरजमीन पर आने के बाद पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हुआ। आज रात भी यूं ही गुजरेगी। मैं तुमसे मुख्तलिफ नहीं हूँ, मगर इस फ़र्क के साथ कि मुझे खाना तो मिला, लेकिन बेहद महंगा पड़ा। जान के लाले पड़ गए थे। आज रात तुम भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। हम जंगल में दाखिल हो गए। सिलारों ने घोड़े से उतरकर एक साफ सुथरी जगह तलाश की और फिर घोड़े दरख्त से बांधने के बाद वो खुश्क लकड़ियाँ तलाश करने लगा। हम बैठों से देखते रहे। लकड़ियों का एक अंबार लाने के बाद वो अपने घोड़े तक गया और थैले से चकमाक निकाल लाया। लकड़ियों को आग दिखाने के बाद वो हमारी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, तुम लोग इधर आ जाओ। जब तक आग तापो मैं को खरगोश मार लाऊंगा। तजुर्बा बताता है कि आदमी हाथ पैर हिलाए तो जंगल में भूखा नहीं सो सकता। उसने अपने खंजर की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वो घने दरख्तों में गायब हो गया। सिलारों के जाते ही मैं और ताशिया उठकर आग के करीब चले गए। वो हाथ सेकने लगी तो मैंने बगौर उसका चेहरा देखा। हिम्मत और हौसले में वो भी किसी से कम ना थी। दफतन ताशिया ने सर उठाया और मुझे अपनी तरफ घूरता पाकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही तुम्हें देख रहा था। कोई खास बात? तुम परसों शाम से मुझे देखते आ रहे हो। सोच रहा हूँ कि इस सरजमीन पर कदम रखते मुझे कैसा अनोखा साथी मिला है। मैं साथी हूँ तुम्हारी, होश में रहो वरना अहबास पहुँचते ही कौड़े लगवाऊंगी। खादिम हाजिर है, बशर्ते कि जिंदा सलामत मंजिल तक पहुँच जाए। तुम्हारा साथी अभी तक वापस नहीं आया, बड़ी देर हो गई। मैं भी चौंके बगैर न रह सकता। वाकई उससे बहुत देर हो गई। मैंने बातों और महवियत में महसूस ही नहीं किया था। तुम यहीं रुको, मैं उसे तलाश करके लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ना जाने क्या हालात पेश आए। अच्छा, तो फिर एक बात का ख्याल रखना, मेरे बिल्कुल करीब ना रहना, ताकि ख़तरे के वक्त मैं आसानी से कुल्हाड़ा चला सकूँ। हम दोनों उसी तरफ चल दिए जिधर सिलारो गया था, लेकिन अभी हम बमुश्किल 50 कदम ही चले होंगे कि एक बड़ा सा जाल हमारे ऊपर आन गिरा। हम हाथ पांव मारने से पहले ही जकड़े गए। फिर जंगल मुतादिद इंसानी आवाज़ों से गूंज उठा। बेशुमार लोग चीखते चिल्लाते दरख्तों और झाड़ियों की ओट से निकलकर हमारी तरफ झपट पड़े। कुछ दरख्तों पर से भी कूदे थे। मैं मछली की तरह तड़पा।
कुल्हाड़े वाला हाथ बुलंद किया, लेकिन मजबूत जाल इस कदर तन गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। ताशिया बुरी तरह चीख रही थी, ये मलिका रूबा के आदमी है, हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल्हाड़ा मेरे लिए बेकार साबित हो रहा था। मैंने उसे फेंककर अपने ऊपर जो के आदमियों को दबोच लिया और उनके सर टकराने लगा। उनमें से कई के सर तरबूज की तरह चटक गए। वो बुरी तरह चीखने लगे। मुझसे निस्तर्जन आदमी चिमटे हुए थे और नुकसान उठा रहे थे, लेकिन फिर उनका जोर बढ़ गया और पल्ला भारी होने लगा। किसी मर्द दाना ने उनकी मुश्किल आसान करने के लिए मेरे सर पर भाले की भरपूर ज़रब लगाई। खोपड़ी तक मेरा भेजा हिल गया। मैं 2 आदमियों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए ज़मीन पर ढेर हो गया। जहन तारीख होने से पहले होशो हवास के बिल्कुल आखिरी लम्हे में मेरी समाज से किसी की चीखती हुई तहक्कुमाना आवाज़ टकराई, इसे जान से न मारना, ये मलिका रूबा का हुक्म है, वो इसे जिंदा देखना चाहती है। मेरी आंख खुली तो मैं कोठरी में था। पथरीले फर्श पर पड़े प्याल पर मेरा बेहरकत जिस्म चल पड़ा था। एक बड़े से प्याले में मछली के तेल में जलता हुआ पतीला था, जो उस कोठरी की रोशनी का वाहिद वसीला था। मेरे हाथ पैर जंजीर से जकड़े थे और जंजीर का सिरा संगी दीवार में पेवस्त एक आहनी हल्के से जड़ा हुआ था। अपनी बेबसी का एहसास होते गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। इस किस्म की सूरत हाल मेरे लिए कोई नई बात न थी। मैंने जिस्म के उज़लात पर जोर डाला और जंजीर पर कुव्वत आजमाई करने लगा। खड़खड़ाहट से कोठरी गूंज गई और उसके साथ ही मुझे अपने सर में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। खोपड़ी के पिछले हिस्से में दर्द की तेज टीस उठी थी। मैंने जिस्म ढीला छोड़ दिया। बेकार है मालिक, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। मलिका रूबा ने हमें कैद कर लिया है। वो मलिका रोमा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शफाक है। जब से हम यहाँ लाए गए हैं मैं मुसलसल इसी मसले पर गौर कर रहा हूँ। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। सिलारो बोल रहा था और उसके साथ ही मुझे उसके करीब से जंजीर की झनकार सुनाई दे रही थी। तो सिलारो मेरे साथ ही फंस गया। मैंने सोचा और उसी लम्हे मुझे ताशिया का ख्याल आया। शहजादी का क्या हाल है और वो कहाँ है? मुझे उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। जंजीर की झनकार एक बार फिर सुनाई दी। फिर नींद तारी कोशिश से सिलारो की आवाज़ उभरी। वो खैरियत से है मालिक, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। मलिका रूबा ने शाह अब्बास से ज़रे तावान हासिल करने के लिए उसे बतौर अरगमानी रोक रखा है। वो एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन तुम शहजादी को उसके चुंगल से निकाल ले जाने में कामयाब हो गए थे। तुम और शहजादी एक बार फिर उसी मकाम पर आ गए हो जहाँ से चले थे। बहरहाल रकम मिलने के बाद मलिका रूबा शहजादी ताशिया को तो बहिफाजत तमाम उसके बाप तक पहुँचा देगी, पर हमारा क्या बनेगा ये तो हुरमज़ ही जानता है। मुझे इस सिलसिले में सोचते हुए भी खौफ आता है। हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा मालिक, तुम खुद देख लेना। मैं अपने जिस्म पर जोर डालकर एक बार फिर जंजीर की मजबूती को आजमाने लगा। खासी मजबूत जंजीर थी। बेदम होकर मैंने जिस्म प्यार पर डाल दिया और सिलारो की तशफ़ी के लिए बोला, दिल को मजबूत रखो, ऐसा कोई मसला नहीं होता जो हल ना हो सके, और कोई मुश्किल ऐसी नहीं जो टल ना सके। कोई बात यकीनी नहीं होती, बल्कि हर बात इम्कानी होती है। मुझे तुम्हारी बात का यकीन है मालिक। उसे मेरी बात से सहारा मिला था। मैं भूल गया था कि तुम एक दानिशमंद आदमी हो और हर मुश्किल से निकल आते हो। इसका अंदाज़ा मुझे यूँ है कि तुमने होरसा जैसे वहशी और जंगजू का खात्मा कर दी। तुमसे पहले कोई माई का लाल उसके जिस्म पर खराश तक नहीं डाल सका था। ये कौन सी जगह सिलारो? उन्होंने मुझे जकड़ लिया था और मुझ पर बेहोशी तारी हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था? ये एक बहुत बड़ा किला है मालिक। ये इलाका समंदर के मगरबी साहिल पर है। मुझे यहाँ तक पैदल लाया गया था। शहजादी घोड़े पर सवार थी और तुम्हें डोली में लाया गया। तुम्हें बेहोश रखने के लिए दवा दी गई थी। मलिका रूबा के आदमी तुमसे बेहद खौफजदा थे। दुखते हुए सर के साथ मुझे हल्की सी बू भी महसूस हुई थी। अब पता चला कि वो किसी दवा की बू थी। हमें काबू करने के लिए उन्होंने जार इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे ताज्जुब है सिलारो कि उन्हें हमारी नकलो हरकत, मकाम और वक्त का ठीक ठीक कैसे अंदाज़ा हो गया। वो तो बाकायदा हमारी घात में बैठे थे। इस पर तो मुझे खुद भी हैरत थी मालिक। मैं तो किसी खरगोश की तरह पकड़ लिया गया। बाद में गौर किया तो एहसास हुआ कि मलिका रोमा ने यकीनन मलिका रूबा के पास हमारे फरार की इत्तला पहुंचवा दी होगी। उनके मिजाज और ख्यालात में बड़ी हमांगी है। शाह युताबा तो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मलिका रूबा और शाह युताबा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो ये बात है। मैंने सोचा रोमा ने बड़ी गहरी चाल सोची थी। मेरे और ताशिया के सिलसिले में उसे नाकामी हुई तो उसकी साजिश भी नाकाम हो गई। वो ताशिया से हसद करती थी और मुझे अपना आलाकार बनाना चाहती थी, लेकिन उसका घिनौना और शैतानी मंसूबा हमारे फरार के नतीजे में धरे का धरा रह गया। इसीलिए वो अब अपनी साजिश की तकमील मलिका रूबा के हाथों करवाना चाहती है। कुछ इस मलिका रूबा के बारे में ही बताओ। सिलारो ने मलिका रूबा के बारे में जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। मुझे सिलारो की बात में मुगालमे का शायबा तक महसूस ना हुआ। वो एक खर्राफा औरत है मालिक।
بے حد اوباش اور پرلے درجے کی عیاش ہے، اور اس میں خرابی یہ ہے کہ لذت پوشی کے بعد اپنے ہر محبوب کو قتل کر دیتی ہے تاکہ خابقہ کی داستانیں باہر نہ جا سکیں۔ لیکن یہ باتیں بھی بھلا کبھی چھپ سکتی ہیں؟ اپنے خادموں اور غلاموں کے ساتھ اس کی زیادتیاں اور سفاکیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اس کے بہت سے آدمی اپنے بائیں کان اور عورتیں جسم کے حسین حصوں سے محروم ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کی رفاقت میں رہ چکے ہیں۔ جب ہم قلعے میں داخل ہوئے تھے تو میں نے کئی محافظوں کو دیوار کے ساتھ آنے شکنجوں میں لٹکے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی غفلت سے شہزادی تاشیہ نکل بھاگی تھی۔ ان میں سے اس وقت بھی ایک جانکنی کے عالم میں تھا۔ ملکہ روبا کی عمر کیا ہوگی؟ کون بتا سکتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں 50 کی ہے، کچھ کہتے ہیں 500 کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ساحرہ ہے، چڑیل ہے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں وہ 500 سال کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ایک بات بالکل درست ہے کہ وہ بے حد حسین اور زہد شکن ہے، لیکن وہ کسی کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں مالک، چاہے وہ چڑیلی کیوں نہ ہو۔ چال بازی عورتوں کی سرشت ہے۔ سلاروں کا تجزیہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ چھت پر ایک دروازہ کھلا اور ایک چہرہ جھانکتے ہوئے بولا، تم میں سے جس کا نام سرفروش ہے ملکہ روبا اسے فوراً اپنے حضور دیکھنا چاہتی ہیں، اور کان کھول کر سن لو، کوئی چال بازی نہیں چلے گی۔ زیادہ ہوشیار اور چالاک بننے کی صورت میں تمہارا سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا۔ کمرے میں ایک سیڑھی لٹکا دی گئی، پھر چند مسلح آدمی نیچے آئے۔ ان کے جسم پر مخصوص وردی تھی، لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے بائیں کان سے محروم تھا۔ انہوں نے مجھے زنجیر سے آزاد کیا اور سیڑھی کی طرف دھکیل دی۔ اچانک سلاروں کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ وہ شکوہ کرنے کے انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا گیا؟ کیا تم لوگ اپنے ہی جیسے ایک آدمی کو بھوکا پیاسا مر جانے دو گے؟ اس کے علاوہ یہ جگہ بڑی غلیظ ہے، یہاں چوہے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ گھناؤنا بدبودار تہخانہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جواباً وہ لوگ زور سے ہنس پڑے۔ پھر ان میں سے ایک سلاروں کے قریب گیا اور اسے ٹھوکر رسید کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری اوقات جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم تہخانوں میں ہی رہتے ہو، لیکن اپنا گندا منہ بند رکھو، ورنہ مقررہ وقت سے پہلے جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ میں سیڑھی کی طرف بڑھا اور یہ دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ مجھ سے دور دور چل رہے تھے۔ کوئی میرے قریب نہیں آ رہا تھا، گویا وہ مجھ سے بری طرح خوفزدہ تھے۔ میں دروازے سے گزر رہا تھا کہ نیچے سے سلاروں کی آواز سنائی دی، خوش رہو مالک، لیکن اپنے غلام کو فراموش نہ کر دینا۔ ملکہ روبا کا قلعہ بے حد وسیع اور ثابت ہوا۔ مجھے کئی ایسی طویل راہداریوں سے گزرنا پڑا جن میں مشعلوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر راستے میں کئی زینے بھی آئے۔ اوپر پہنچ کر مجھے ہوا میں ترشی کا احساس ہوا۔ قریبی سمندر کی سرکش لہروں کے ساحل سے سر ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ قلعے کے اطراف میں گہری دھند کا حصار تھا۔ اوپر آسمان تاریک نظر آیا، چاند یا کوئی ستارہ دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم قلعے کے ایک بلند و بالا مینار کے قریب پہنچ گئے۔ پھر مزید زینے طے کرنے پڑے۔ اس کے بعد مجھے ایک بڑے کمرے میں دھکیل دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عقب میں زور سے دروازہ بند کرنے اور اسے مقفل کرنے کی آواز سنائی دی۔ اب میں کمرے میں اکیلا تھا، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ یہ احساس مجھے کمرے میں داخل ہوتے ہو گیا تھا، لیکن میں نے کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے ظاہر ہوتا کہ کمرے میں میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی سے باخبر ہو گیا ہوں۔ میں گھوم کر اس بڑے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر ملکہ روبا میرے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیلنا چاہتی تھی تو یہی صحیح، میں 12 ایسے کھیل کھیل چکا تھا۔ میری طمانیت کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ مجھے اور سلاروں کو فوری طور پر ہلاک نہیں کیا گیا۔ وہ کمرہ کئی کمروں سے جڑا ہوا تھا اور اس کی سجاوٹ میں بڑی خوبصورتی بڑھتی گئی تھی، جس سے مکین کی طبیعت کی نفاست پسندی کے علاوہ عیش کوشی کا بھی پتہ چلتا تھا۔ فرش پر نہایت قیمتی اور گداز کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک کھال ریچھ کی تھی جو اپنی زندگی میں یقیناً 10 فٹ کا رہا ہوگا۔ کمرے میں نرم و ملائم دیوان بھی تھے جن پر کھالی کے غلاف چڑھے ہوئے تھے، البتہ وہاں کھڑکی کوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کمرہ حیرت انگیز طور پر گرم تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے گرم رکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہوگا۔ کمرے کے گوشوں میں ایک بڑی سی میز پر تشت میں گوشت کے پارچے اور سفید روٹی رکھی تھی، اور اسی میز پر ایک طرف شراب اور متعلقہ ظروف رکھے تھے۔ میں نے بے دھڑک پیٹ کی آگ بجھانا شروع کی، لیکن شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کہ اس کا موقع نہیں تھا۔ میں خود پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتا تھا۔ شکم پوری کے دوران میں دیواروں پر آویزہ منقش اور طلائی کام کے پردوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے پردوں کے بیچ ایک آنکھ کو اپنی جانب نگرا پایا۔ دائیں ہاتھ میں گوشت کا پارچہ لیے اور تیز تیز منہ چلاتے ہوئے میں ذرا سا جھکا اور مؤدب لہجے میں بولا، اس ضیافت کے لیے تمہارا شکریہ ہے مہربان ملکہ، میں بھوکا تھا۔ یہ کھانا واقعی بہت عمدہ اور لذیذ ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس میں سے کچھ میرے اس ساتھی تک پہنچا دیا جائے جو تمہارے قید خانے میں ہے اور مجھ سے زیادہ بھوکا ہے؟ آنکھ چمک اٹھی اور اس کے ساتھ ہی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پھر بھاری اور گہری آواز ابھری، میں نے تمہارے بارے میں سچ ہی سنا تھا، تم واقعی دلیر اور جری نظر آتے ہو۔ روما نے تمہارے چہرے اور جسم کے بارے میں جھوٹ نہیں لکھا تھا۔
سرفروش، کیا تم وہی ہو جو نظر آتے ہو؟ میرے سوال کے جواب پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، یہ بات میں پہلے ہی واضح کیے دیتی ہوں۔ ملکہ روبا کے لب و لہجے میں ایسی تنبیہ تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں ایک کڑی آزمائش کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ میں دوبارہ خم ہوتے ہوئے زمانی انداز میں بولا، میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں یہ تو وقت ہی بتائے گا ملکہ عالیہ۔ اگر کوئی آزمائش یا امتحان مقصود ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تم قبروتیوں کے انداز میں لفاظی بھی کر لیتے ہو۔ مجھے یہ انداز پسند نہیں آیا، لیکن مجھے تم پسند آئے ہو، اور یہ پسند تمہیں عملی طور پر ثابت کرنا ہوگی۔ تمہیں اس کے لیے ایک موقع دیا جائے گا۔ اگر تم اس حساس اور لطیف آزمائش پر پورے ہوتے، دوسرے الفاظ میں اگر تم جیت گئے تو تمہاری جاں بخشی کی جا سکتی ہے۔ اور وہ میرا ساتھی ملکہ عالیہ، کیا اس کی بھی جاں بخشی کر دی جائے گی؟ اور کیا شہزادی تاشیہ کو بھی رہا کر کے اس کے بعد شاہ عباس کے پاس واپس بھیج دیا جائے گا؟ پردے کی اوٹ میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ایک بے حد سرد آواز اٹھی، تم بہت دور چلے گئے ہو سرفروش۔ تم نے مجھ سے سودے بازی کی جرت کیسے کر لی؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں تمہیں کچھ حقوق حاصل ہوں۔ میں نے اس مارکے کا آغاز جرت سے کیا تھا، اور معاملہ جرت سے ہی جاری رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اس آنکھ کی طرف گھورتے ہوئے اسی جیسے سرد لہجے میں کہا، درخواست تو میں بہرحال کر سکتا ہوں ملکہ عالیہ، وہ مرد ہی کیا جو اپنے ساتھیوں کے کام نہ آیا۔ کافی ہے، تمہیں میرے لیے تیار کیا جائے گا، اور تمہارے لیے یہ مشورہ ہے میرا کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ اس کے ساتھ ہی وہاں غائب ہو گئی۔ کہیں قریب سے ہی متعدد قدموں کی آوازیں ابھرتی سنائی دی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور 4 دوشیزیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے جو لباس زیب تن کا رکھا تھا وہ بے لباسی کا مظہر تھا، اور مجھے ایک ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ وہ قدرت کی عنایت کردہ نسوانی دلکشی اور سرمایہ فخر سے اکثر محروم ہے۔ اس حصے پر فقط ایک تشتری نما سرخ نشانی باقی رہ گیا تھا، اور غالباً یہ ملکہ روبا کی طرف سے عطا کردہ تمغہ خدمت تھا۔ وہ اپنی ظالم اور سفاک ملکہ کی درندگی اور بہیمیت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ان میں سے کسی نے ہنسنا تو درکنار، مجھے دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی آپس میں کلام کیا۔ یہ میرے لیے حیرت انگیز بات تھی، یہ خاموشی جن سے لطیف کی فطرت کے خلاف تھی۔ میں نے سنہری بالوں والی ایک نازک بدن لڑکی کو پکڑ لیا اور اس کا منہ کھول کر دیکھا تو میں سر سے پاؤں تک کام کیا۔ اس کی زبان کٹی ہوئی تھی، میں جھرجھری سے لے کر رہ گیا۔ سلاروں کی بتائی ہوئی ہر بات درست ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے ملکہ روبا کو کچھ دیر پہلے اس کی دی ہوئی دھمکی کی روشنی میں تصور کی آنکھ سے دیکھا تو وہ مجھے خون خوار اور خون آشاں چڑیل نظر آئی۔ وہ ملکہ روما سے بھی بہت آگے کی چیز تھی۔ چاروں لڑکیوں نے کانسی کے ایک بڑے برتن میں پانی بھرا اور مجھے غسل دینے لگی۔ پانی گرم اور جھاگدار تھا۔ نہانے سے فارغ ہوا تو انہوں نے معطر تولیوں سے میرا جسم خشک کیا، اور پھر مجھے بہترین اور شاندار لباس پہنائے گئے۔ پہننے کے لیے چمڑے کے ملائم جوتے دیے گئے جن کے تسمے گھٹنوں تک آتے تھے۔ اس سرزمین پر میں نے پہلی بار پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا اور قاعدے کا لباس پہنا تھا۔ میرا لباس کچھ ایسا تھا جو میں نے یہاں طبقہ عمرہ اور جانبازوں کو ہی پہنے دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ ایک ایسی عورت نے فراہم کیا تھا جو میرے اور میرے ساتھیوں کے مستقبل پر اپنا منحوس سایہ ڈالنے والی تھی۔ لڑکی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پردے کے دوسری طرف قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر پردہ درمیان سے سرکا اور ملکہ روبا اندر آ گئی۔ وہ سادہ سا سیاہ رنگ کا لبادہ پہنے تھی جو اس کے جسم پر کسا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا اور اس پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ اس کی ناک اور تھوڑی بھی لمبوتری تھی، دہانے پر کسی سرخ لکیر کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے بال آراستہ نہیں تھے اور ان میں سیاہی کے درمیان کہیں کہیں سفیدی بھی جھلک رہی تھی۔ میں نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اور سر جھکاتے ہوئے کہا، تم ایک حسین و جمیل عورت ہو ملکہ عالیہ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے مبالغے سے کام نہیں لیا۔ وہ جوان نہیں تھی لیکن خوبصورت ضرور تھی۔ اس کے سراپے میں پاگل کر دینے والی کشش تھی۔ وہ چپ رہی اور پھر تحکمانہ لہجے میں بولی، جو میری رضامندی کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ ایک فرسودہ اور روایتی جملہ میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھ سے عقیدت اور ارادت کے اظہار کی یہاں ایک اور رسم رائج ہے۔ تم گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے میرے قریب آؤ گے۔ میں اس کی رضامندی کا طلبگار ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ رضامندی مجھ پر مسلط کی جا رہی تھی۔ تاہم حکم کی تعمیل ضروری تھی۔ میں گھٹنوں کے بل جھکا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچا تھا کہ ملکہ نے اوڑھی ہوئی سیاہی فرش پر پھینک دی۔ میں نے لبادے کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہوش کی آنکھیں بیداریں تو ملکہ روبا آنکھیں بند کی ہنستے ہوئے بولی، تم واقعی اپنے قول فعل پہ پورے اترے ہو اور آزمائش میں کامیاب رہے ہو۔ میں تمہاری جاں بخشی کرتی ہوں، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ تم خوش نصیب ہو جو اس خوابگاہ سے یوں زندہ سلامت جا رہے ہو۔ اگر تم کوئی عام آدمی ہوتے تو یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہوتی۔ جلدی نکل جاؤ اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ جلدی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میرے دل میں خون کی پیاس جاگ اٹھے۔
یہ کہتے ہوئے ملکہ نے مجھے ایک طرف دھکیل دیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا لیکن تن ڈھانپتے ہوئے یہ کہے بغیر نہ رہ سکا، میرے ساتھی سلارو کو کیا ہوگا؟ کیا تاشیاں بحفاظت اپنے باپ تک پہنچا دی جائے گی؟ ملکہ نے آنکھیں کھول دی۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ تم زندہ ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں جو تم اپنے ساتھی اور تاشیہ کی رٹ لگائے بیٹھے ہو؟ تم نے میرے بارے میں بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا ملکہ کہ میں عام آدمی نہیں ہوں۔ چونکہ میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں اسی لیے کوئی چھوٹی سی رعایت بھی نہیں قبول کر سکتا۔ اپنی زندگی بچا کے لے جانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ میں سلارو اور تاشیہ کو ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی زندگی سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ آج تک کسی نے مجھ سے انداز اور اس لہجے میں بات نہیں کی۔ کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں آ رہا؟ کیا تم نے لوگوں سے میری صفاقی اور درندگی کی داستانیں نہیں سنی؟ کیا تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ میں مرد ہوں ملکہ، اور ایک مرد ہی کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مرتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس لیے نہیں مروں گا کہ تمہارے امتحان میں ناکام رہا، بلکہ میری موت اس لیے ہوگی کہ میں اپنے ساتھیوں کی زندگی کی ضمانت حاصل نہیں کر سکتا۔ تم تو بے حد دلیر آدمی ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تحسین و ستائش کی جھلک دکھائی دی، پھر یک بیک اس کی آنکھوں میں اداسی تر گئی۔ میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میں بھی آخر ایک عورت ہی تو ہوں۔ میری رعایا اپنے حکمران کو طاقتور اور جابر دیکھنا پسند کرتی ہے۔ اگر میں ذرا بھی کمزور پڑ جاؤں تو وہ میری بوٹیاں اڑا دیں۔ میری حکمرانی اسی وقت تک قائم ہے جب تک میں ظالم و جابر ہوں۔ یہی وجہ کہ میں صفاقی اور درندگی کے مظاہرے کرتی رہتی ہوں۔ اس طرح عوام قابو میں رہتی ہے۔ کبھی کبھی میں ان کی تسکین کے لیے خونی تماشے بھی کرتی ہوں۔ میری رعایا ایک ایسی رعایا ہے جس کے خون کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، چنانچہ مجھے کیسا روپ دھارنا پڑتا ہے جیسے میں خون آشام ملکہ ہوں۔ اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تمہیں میں خطرہ مول لیتے ہوئے یہاں سے نکل جانے کی اجازت دے رہی ہوں، لیکن اگر تاشیہ اور سلارو کو بھی نکل جانے دیا جائے تو اسے میری کمزوری اور ناطاقتی پر محمول کیا جائے گا۔ رعایا پر میری گرفت کمزور ہو جائے گی اور اس طرح کسی بھی وقت میرا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے سرفروش، میں تمہارے ساتھیوں کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دے سکتی۔ ان کو رعایت دے کر میں اپنی رعایا کو ان کے مخصوص خونی کھیل اور تفریح سے محروم نہیں کر سکتی۔ مجھے عوام کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے، ان پر حکومت کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ہاں، اگر تم انہیں بچانا چاہو تو تمہیں کوشش کرنے کا موقع ضرور دے سکتی۔ اس طرح لوگ بھی لطف اندوز ہوں گے اور میری کمزوری بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ تمہیں موقع دیا جائے گا کہ خود کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت سے بچا سکو، یہ میرا وعدہ ہے۔ تم خوابگاہ کے شہزور ثابت ہو گئے ہو، اب دیکھنا ہے کہ مرد میدان بھی ثابت ہوتے ہو یا نہیں۔ ملکہ نے اشارہ کیا تو اگلے لمحے دو لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے فرش پر پڑی لبادہ کی سیاہی ملکہ کے جسم پر ڈال دی اور پھر مجھے خوابگاہ سے باہر لے گئی جہاں مسلح محافظ پہلے سے موجود تھے۔ اس بار مجھے اس کمرے میں نہیں لے جایا گیا جہاں سلارو قید تھا، بلکہ یہ کوئی اور کمرہ تھا، بڑا کشادہ اور بے حد آرام دہ۔ وہاں کھانے پینے کی مزید اشیاء موجود تھیں۔ ایک گوشے میں اوڑھنے اور بچھانے کے لیے نرم اور نفیس کھالوں کا انبار لگا تھا۔ مسلح محافظ مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے وہ دروازے کو مقفل کرنا نہیں بھولے۔ میں کمرے کی چھوٹی سی سلاخ پر کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ دیکھو کل کا دن میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے اپنے جلوں میں کیا لے کے آتا ہے۔ رات دم توڑ رہی تھی اور سفیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ ساحل پر لہروں کا شور بدستور جاری تھا اور قلعہ آہستہ آہستہ انگڑائی لے کر بیدار ہو رہا تھا۔ میرے سامنے پورا ایک دن تھا اور آزمائش بھی کڑی تھی، پھر اس کے علاوہ تھکن اور نیند سے میری بری حالت تھی۔ میں کھڑکی سے ہٹایا اور کھالوں کو دبیس اور آرام دہ بستر کی صورت دے کر بہتری کی امید لیے سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ اس خونین کھیل کے آغاز سے پہلے مجھے تاشیہ اور سلارو سے تفصیلی ملاقات کی اجازت دے دی گئی۔ وہ دونوں قلعے کے اندر ایک بڑے سے احاطے میں الگ الگ ستونوں سے بندھے ہوئے تھے اور روبا کی پاگل اور خون کی پیاسی رعایا اس تماشے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکی تھی۔ اسی احاطے میں ایک طرف 3 بڑے بڑے آہنی پنجرے رکھے تھے جن میں 3 جسیم اور قوی ہیکل ریچھ مشتعل اور غضبناک ہو کر بری طرح غرا رہے تھے۔ ہرمز ہماری حفاظت کرے، سلارو نے پنجرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلی بار اسے حقیقی معنوں میں خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور ایک موٹی ڈوری کمر سے گزار کر اسے ستون سے باندھ دیا گیا تھا۔ سلارو خوفزدہ ہونے کے باوجود مستعد اور چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی اندرونی جذبے سے چمک رہی تھیں اور وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، مجھے معلوم ہے مالک، اگر ہرمز نے ہمیں بچایا تو تمہارے ذریعے بچائے گا۔ میری ایک بات غور سے سنو، اگر تم ان میں سے کسی ایک ریچھ کو فوری طور پر ہلاک کر دو تو ہمارے بچ نکلنے کی صورت بن سکتی ہے۔ یہ وحشی جانور ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ اگر تم ایک ریچھ کو ہلاک کر کے ڈال دو تو باقی دونوں ریچھ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں بہت کچھ کرنے کا موقع مل جائے گا، اور مالک تم جانتے ہی ہو کہ اصل چیز طاقت کا صحیح استعمال ہے، بروقت فیصلہ اور بروقت اقدام۔ یہ ملکہ روبا
ہرمز اس کا قلب پارا پارا کرے، اس نے تمہارے لیے ایک چھوٹی سی گنجائش چھوڑی ہے، ذرا میرے اور شہزادی کے ستونوں کی طرف دیکھو، یہ ایک اتفاقی بات نہیں۔ میں نے پہلے سلارو اور پھر تاشیا کے ستون کی طرف دیکھا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے محسوس نہیں کی تھی، اب جو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ دونوں ستونوں کے درمیان تقریباً 50 قدم کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بیک وقت ان دونوں کو نہیں بچا سکتا تھا، صرف ایک کو بچانا ہی ممکن تھا۔ اب یہ میری مرضی پر منحصر تھا کہ میں کسے بچاتا ہوں اور کسے ریچوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہوں۔ گویا ملکہ نے یہاں بھی میرا امتحان لیا تھا۔ اس کے خیال میں تاشیا کو بچاتا کیونکہ اس سے شہنشاہ احباس کی خوشنودی حاصل ہوتی، اور سلارو کو یوں ہی مر جانے دیتا کیونکہ وہ کوئی اہم آدمی نہیں تھا۔ لیکن کیا واقعی سلارو ایک اہم آدمی نہیں تھا؟ میرے نزدیک ایسا نہیں تھا، وہ میرے لیے بے حد اہم تھا۔ میری نگاہ میں اس کی قدر و قیمت شہزادی سے کسی بھی طرح کم نہ تھی۔ میں اس شخص کے ضائع ہو جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادی کے حیات نو اسی کی مرہون منت تھی۔ میں نے دائیں ہاتھ میں کانسی کا بھاری کلہاڑا سنبھالتے ہوئے دور چبوترے پر ایک چوبی تخت پر براجمان ملکہ کی طرف دیکھا اور اس کے خیالات پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ میں تاشیا کو سلارو پر فوقیت دوں گا اور اسے ریچوں کا تڑ لقمہ نہیں بننے دوں گا۔ اس طرح ریچ تاشیا کی طرف سے مایوس اور ناکام ہو کر سلارو پر چڑھ دوڑیں گے اور اس کی رعایا کو تفریح کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ اس طرح روبا سب کچھ مجھے پر ڈال رہی تھی، ایک تیر سے 2 نہیں بلکہ 3 شکار۔ زر تاوان حاصل کرنے کے لیے شہزادی تاشیا محفوظ رہتی، سلارو کی ہلاکت سے رعایا کے صفاق جذبوں کی تسکین ہو جائے گی اور میں اپنی جگہ پر سمجھتا رہوں گا کہ ملکہ نے مجھے اپنے ساتھیوں کو بچانے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے ایک ساتھی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ واقعی کیا دماغ پایا تھا اس بدبخت عورت نے، میں اس کی ذہانت کی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے احاطے کے چاروں طرف نظر دوڑائی، مجھے ایک اور حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر ستون کے قریب 24 رکاوٹوں کے عقب میں تیر اندازوں کا ایک ایک دستہ متعین تھا اور قلعے کا ایک افسر انہیں کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ اس رمز کو سمجھنے میں بھی مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس انتظام و انصرام میں 2 ہی باتیں پوشیدہ تھیں۔ پہلی یہ کہ ملکہ ہم تینوں کو تحفظ دینا چاہتی ہے، اس سے پہلے کہ ریچھ ہمیں ختم کر دیں، تیر انداز تیروں کی بوچھار کر کے انہیں ختم کر دیں گے۔ ریچھوں کی موت کی صورت میں بھی رعایا کی تفریح ہو جاتی، یا پھر ملکہ نے اس خیال کے تحت تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا تھا کہ اگر میں نے شہزادی کو چھوڑ کر سلارو کو بچانا چاہا تو تیر انداز شہزادی کے قریب پہنچنے والے ریچھ کو چھلنی کر دیں گے۔ بہرحال روبا ایک ذہین عورت تھی، اس نے سب کو خوش کرنے کے لیے اچھا منصوبہ بنایا تھا۔ دونوں صورتوں میں اگر کوئی ملزم ٹھہرتا تو وہ صرف میری ہی ذات تھی۔ سلارو بھی ان تمام باتوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں مالک کہ تم ہمیں بچانے کی پوری کوشش کرو گے، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں شہزادی کی خاک پا بھی نہیں ہوں، اس کے سامنے میری حیثیت حقیر ہے۔ لیکن مالک، اگر کوئی ایسا لمحہ آئے اور تمہیں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو بے دھڑک شہزادی کو تحفظ دینا۔ میں تو ایک بے نام و نشان آدمی ہوں، میری کمی کسی کو بھی محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے سلارو کی پیٹھ پر آہستہ سے تھپکی دی اور اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ اب اس سے کچھ کہنے سننے کے لیے وقت کہاں رہ گیا تھا۔ میں تاشے کے قریب پہنچا تو اسے مطمئن اور بے خوف پایا۔ اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور سر فخر سے اٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی مضبوطی اور استقامت پر حیرت ہوئی۔ وہ ایک متوقع موت کو گلے لگانے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ وہ میری موت کی خواہاں ہے سرفروش، البتہ اپنے گھناؤنے مقصد کے حصول کی خاطر وہ تمہیں مرنے نہیں دے گی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری موت کا بدلہ ضرور لوگے۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو اجنبی سرزمین کے شہزادے، مجھ سے وعدہ کرو۔ کسی وعدے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی، نہ وہ تمہاری موت کی خواہاں ہے اور نہ ہی وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ ہم دونوں اس کے شکار نہیں ہیں، بلکہ اس کا اصل شکار تو بیچارہ سلارو ہے، جس کی موت پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں۔ تاشے کی بھووں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا اور اس کی بھوری آنکھوں میں اضطرابی کیفیت ابھری۔ تو پھر تم اپنے اسی ساتھی کو بچاؤ، اسے تحفظ دینا تمہارا فرض ہے، لیکن وعدہ کرو کہ اس کے بعد تم اس غلیظ عورت سے میرا انتقام ضرور لوگے۔ عجیب بات تھی، سلارو اور تاشیا دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اصرار سے کام لے رہے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بے فکر ہو، خدا نے چاہا تو میں تم دونوں کو بچاؤں گا، اور اگر مرنا ہے تو ہم تینوں ساتھ ہی مریں گے۔